आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। ये कोई राज नहीं, सिंध हुकूमत की करप्ट माफिया बरसों से माले मुफ्त दिले बेरहम समझकर कौमी खजाने की लूट में मुलव्विस है। पीपल्स पार्टी के 15 साल इक़्तिदार में गजब करप्शन की अनगनत दास्तानें हम आपको इस प्रोग्राम में सुना चुके हैं। आज एक नई करप्शन की भयानक कहानी। एक जाने 5 माह से आधा सिंध सैलाबी पानी में डूबा हुआ है, दूसरी तरफ पानी के मंसूबों में ही सिंध के अवाम के अरबों रुपए डूबाए जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे थर कोल प्लांट के लिए पानी की फराहमी के नाकारा प्रोजेक्ट की, जिसमें पिछले 7 साल के दौरान 40 अरब रुपए झोंक दिए गए और करप्ट माफिया ने मंसूबे के लिए मजीद 40 अरब रुपए का नया नुस्खा भी लिख दिया है। इस मंसूबे के तहत नवाबशाह से बदीन तक जाने वाले LBOD सेम नाले के केमिकल ज़दा गंदले पानी को साफ करके थर कोल ले जाने का प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया था। इसके लिए सोलर RO प्लांट, पंपिंग स्टेशन, बिजली घर, पाइपलाइनें, डैम नुमा पानी के बड़े तालाब बनाए गए। लेकिन 40 अरब रुपए गर्क करने के बाद करप्ट माफिया को होश आया कि ये प्लांट्स तो खतरनाक केमिकल मुकम्मल साफ करने की सलाहियत ही नहीं रखता। मंसूबे की अरबों रुपए मालियत की मशीनरी और तामीराती सामान इस्तेमाल होने से पहले ही बर्बाद हो गया। इस प्रोजेक्ट को बाकायदा चलाने के लिए अब मज़ीद 40 अरब रुपए के ठेके दिए जाने की खबरें आ रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान कंगाल है और अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी कशकोल लेके पूरी दुनिया में घूम रहा है, जिसके मनाजिर कल हमने जिनेवा में भी देखे। पाकिस्तान में इस किस्म की करप्शन, इस किस्म की नाअहली की हर रोज़ एक दास्तान हम आपके सामने रखते हैं, और ये वो मामलात हैं जिसने पाकिस्तान को आज इस हालत पर पहुंचा दिया है जहां पर वो पूरी दुनिया का एक बेगिंग बॉल बन चुका है पूरी दुनिया के लिए। मज़ीद हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर से ये बताइएगा कि इस दौरान ये पूरा मंसूबा बन गया है और ये जिस ज़रूरत के लिए बना था कि एक वेल ट्रीटेड वाटर प्रॉपर तरीके का जो है वो थर कोल तक पहुँचे, तो फिर उसका हुआ क्या? ये पूरा मंसूबा जो है इससे अनट्रीटेड या सेमी ट्रीटेड पानी वहाँ जाता रहा और फिर उससे जो नुकसान होता हुआ वो या ये पानी फिर इस्तेमाल ही नहीं किया गया और ये पूरे 40 अरब रुपए ऐसे गर्क हो गए। हाँ जी खान साहब, मसला ये हुआ कि जब ये मंसूबा कंसीव हो रहा था आज से तकरीबन 9 बरस पहले, तो उस वक्त ये बात सामने आई कि जी थर कोल पावर प्रोजेक्ट को अनइंटरप्टेड पानी चाहिए, और इसलिए कहा गया कि चूँकि कैनाल वाटर्स जो वहाँ तक जाता है उसमें पानी की कमी रहती है, शॉर्टेज रहती है। फिर ये ख्याल सामने आया कि जी LBOD नहर जो सीम नाला वहाँ से गुजरता है उसके पानी को ट्रीट करके वहाँ थर कोल तक पहुँचाया जाए, और तो उसलिए ये मंसूबा बनाया गया। उसके लिए एक बहुत बड़ा RO प्लान लगाया गया और फिर LBOD नहर जो मीरपुर खास से गुजर रही है वहाँ से पंपिंग स्टेशन लगा के वाटर कोर्स बनाकर और पानी नबीसर तक पहुँचाने का पूरा बंदोबस्त किया गया। और ये भी बात आई कि चूँकि ये जो नहर में पानी है वो सर्दी के मौसम में कम हो जाता है, तो इसलिए सांगड़ के इलाके में ये 2 अरब रुपए के ट्यूबवेल भी लगाए गए। लेकिन जब 2018 में इस मंसूबे के कमीशन का वक्त आया तो उस वक्त एंग्रो कंपनी जो पावर प्लांट के जो एंड यूज़र है उन्होंने एतराज़ किया और उन्होंने अपनी टेस्टिंग कराई, तो उनको पता चला कि ये पानी ये जो RO प्लांट लगाया गया है कि उसके ज़रिए ट्रीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें केमिकल CODs BODs और ऐसी चीज़ें जो RO प्लांट में सलाहियत नहीं है उसको ट्रीट करने की। तो उसके लिए ये मामला मतलब रुक गया और फिर ये नेस्पाक को दिया गया और ये बात सामने आई कि वो ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए 15 अरब रुपए की कास्ट लगाई गई। अब नेस्पाक ने उसकी स्टडी कराई है, यानी एक अहम बात यह है कि पानी की जो बुनियादी स्टडी होनी चाहिए थी वो स्टडी कराए बगैर इतना बड़ा मंसूबा शुरू किया गया और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई। अब जब स्टडी की इब्तदाई रिपोर्ट आई है सामने, तो उसमें ये बात सामने है कि वो जो मंसूबा लगेगा प्री ट्रीटमेंट प्लान वो पहले से ज़्यादा महंगा होगा और हाई एफिशिएंसी का होगा। और ये तो किसी काम का नहीं है, ये अब किसी काम का नहीं है। ये जो प्लांट लग गया, ये जो पूरा मंसूबा बन गया, ये अब किसी काम नहीं आएगा। जी खान साहब, अब ये इनके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि यहाँ तो वो ट्रीटमेंट प्लान लगाएं जिसमें 40 से 50 अरब रुपए इनको चाहिए, तो उसके बाद ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये काम का होगा। दूसरी सूरत में इनके पास वो ऑप्शन है कि नारा कैनाल से फिर जो अल्टरनेट पानी आर्जी तौर पर वो फराहम कर रहे हैं उसको मुस्तकिल तौर पर इन्वेस्टमेंट करें।
اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے کہانی سن لی آج پاکستان کیوں پوری دنیا کے لیے ایک پیگنگ بول بن چکا ہے. کل اس کے نظارے آپ نے جنیوا میں بھی دیکھے. کمرشل بریک, اس کے بعد سیاست کی خبر. پاکستان مسلم لیگ نون, وہاں پر ایک بڑی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. مریم نواز کو جناب نواز شریف نے سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون بنا دیا ہے, انہیں چیف آرگنائزر بنا دیا ہے. اس طرح سے خاندان شریف کی گرفت اس پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت پہ مزید مضبوط ہو گئی ہے. اور اس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بے چینی بھی ہے, چیمو گوئیاں بھی ہو رہی ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان میں یوں تو جمہوری نظام ہے, لیکن سیاسی پارٹیز میں مورثی سیاست اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ سوائے پی ٹی آئی تقریباً ہر بڑی جماعت میں خاندانی حکمرانی کا تسلسل نظر آتا ہے. موجودہ سیاسی عدم استحکام میں نون لیگ کی بے چینی اس طرح عیاں ہو رہی ہے کہ پارٹی سربراہی کے بعد اب موریثیت کلیدی عہدوں پر غالب آ گئی ہے. مریم نواز کی لندن موجودگی کے دوران پچھلے ہفتے لندن سے ایک پیغام آیا اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے مریم نواز کو پارٹی کی سینئر نائب صدر مقرر کرتے ہوئے پارٹی کی چیف آرگنائزر بھی بنا دیا اور انہیں مسلم لیگ نون کی تنظیم نو سونپ دی. اہم بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں پارٹی سطح پر کوئی دور رس مشاورت یا کوئی طویل نشست نہیں ہوئی. سینئر لیڈرشپ تک اس فیصلے سے بے خبر تھی. لندن میں میاں صاحب نے اسقط فیصلہ کر کے یہ پیغام جاری کیا اور چھوٹے میاں صاحب نے حکم کی بجا آوری کی. یاد رہے کہ مئی 2019 میں مسلم لیگ نون میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو پارٹی کا سینئر نائب صدر مقرر کیا گیا تھا, لیکن اب مریم نواز اپنے والد نواز شریف اور چچا شہباز شریف کے بعد پارٹی میں تیسری طاقتور ترین شخصیت اور عہدیدار بن گئی ہیں. اپنا نام لیے بغیر پارٹی میں کلیدی تنظیمی عہدے کی خواہش مریم بھی کئی بار اس کا اظہار کر چکی تھی. خبریں ہیں کہ اب مریم نواز کو شاہد خاقان عباسی کے برابر عہدے ملنے پر سینئر لیڈرشپ میں بے چینی کی کیفیت ہے اور کچھ جذبات بھی پائے جاتے ہیں. اس سے قبل شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے جانے پر نون لیگ کے رہنماؤں نے ڈھکے چھپے انداز میں اور عام طور پر اس پہ شدید اعتراض ہوا تھا. 3 ماہ قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کے ریفرنس میں مریم نواز کو ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کو بری کیا تھا. عدالتی فیصلے کی بنیاد پر اب مریم نواز الیکشن لڑ کے قومی یا صوبائی اسمبلی میں بھی جا سکتی ہیں اور مسلم لیگ نون کی پارلیمانی سیاست میں باقاعدہ حصہ لے سکتی ہیں. بلا شبہ پیناما کیس کے بعد مریم نواز نے اپنے حامیوں کو ووٹ کو عزت دو کا جارحانہ بیانیہ دے کر نواز شریف کے سیاسی وجود کو زندہ رکھا, لیکن ضمنی الیکشن کے نتائج نے ان کی تنظیم سازی کی صلاحیتوں پر یا ان کی اس حوالے سے ان کے اثر و نفوذ پر سوالات اٹھائے تھے. 3 ماہ قبل وزیر اعظم ہاؤس سے لیک ہونے والی 6 آڈیوز میں سے 4 میں براہ راست مریم نواز کی گفتگو یا ان کے حوالے سے کی جانے والی بات چیت شامل تھی. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی تبدیلی, پرویز مشرف کی واپسی, میڈیا مینجمنٹ, چودھری برادران کے حوالے سے مریم نواز کی رائے سے یہ تاثر سامنے آیا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی فیصلہ سازی میں مریم نواز یا بالواسطہ طور پر شامل ہوتی ہیں یا بلا واسطہ طور پہ. پارٹی رہنما بتاتے ہیں کہ بنا کسی حکومتی عہدے کے مریم نواز نے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو تبدیل کرنے کی تجویز دی اور وہ گھر بھیج دیے گئے. مریم نواز کی پاکستان مسلم لیگ نون کے چوٹی کے عہدے پر نامزدگی اور اس حوالے سے پارٹی میں خیالات اور مورثی سیاست پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان غنی صاحب, یہ بتائیے گا کہ محترمہ مریم نواز کی جو اپوائنٹمنٹ کی ہے نواز شریف صاحب نے, ان کو پارٹی کا چیف آرگنائزر انہوں نے بنا دیا ہے, سینئر نائب صدر بنا دیا ہے. ایک اور یہ ڈیولپمنٹ ہے ایسی جس سے کہ یہ ثابت ہو رہا ہے مکمل طور پہ کہ اب یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے یہ مکمل طور پہ شریف خاندان کی گرفت میں ہے اور یہاں کے تمام اہم فیصلے اور عہدے اور تمام جو کلیدی معاملات ہیں وہ شریف خاندان کے پاس ہی رہیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اب شاہد خاقان عباسی کا عہدہ تھا سینئر نائب صدر کا, ان کے ہم پلہ مریم بی ہو گئی ہیں مگر وہ چیف آرگنائزر ہو گئی ہیں, ان کو بڑی ذمہ داری دی گئی ہے. شریفوں کا کی ہے مسلم لیگ نون. دیکھیں کامران صاحب, ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا فیصلہ, اور اگر آپ کو یاد ہو تو 11 اپریل سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں میں نے بڑے واضح انداز میں کہا تھا کہ پارٹی کی سطح پہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب حکومتی اور پارلیمانی محاذ شہباز شریف صاحب کے پاس ہوگا اور سیاسی محاذ پر مریم نواز صاحبہ سرگرم ہوں گی. اور 11 اپریل کی تبدیلی کے بعد یہ رائے پارٹی کے اندر موجود تھی
کہ حکومتی محاذ پر چونکہ شہباز شریف صاحب سرگرم ہیں، وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن چکے ہیں، وہ اس طرح تنظیمی اور جماعتی معاملات پر توجہ نہیں دے سکیں گے، لہٰذا مریم نواز صاحبہ کو آگے لایا جائے۔ کامران صاحب، ایک بات جو میرے ذاتی علم میں ہے کہ خود نواز شریف صاحب نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا تھا جس میں انہوں نے اراکین پارلیمنٹ اور پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے اس حوالے سے آراء لی تھی، اور اس واٹس ایپ گروپ میں اکثریت کی رائے یہ تھی کہ جو کہ مشکل صورتحال کے اندر مریم نواز صاحبہ باہر نکلی اور انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو اس وقت چیلنج کیا تھا جب خود پارٹی کے ذمہ داران دفاعی اور پسپائی محاذ پر تھے اور کوئی بھی ڈائریکٹلی ان کو چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ عوام میں گئیں اور عوام میں جانے کے بعد انہیں جیل بھی جانا پڑا، 2-3 دفعہ جیل جانے کے بعد پارٹی کے اندر، اور خاص طور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز نے بڑی بہادری سے، بہت محنت سے نواز شریف صاحب کا بیانیہ زندہ رکھا، اس کے لیے بڑی انہیں تگو دی کی، مگر یہ کہنا کہ کوئی لیڈرشپ پہ شامل نہیں تھا یہ میرے خیال میں مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے بہت سخت اس کی نہ صرف مقابلہ کیا ہے بلکہ بڑی سخت سزا پائی ہے۔ شاہد خاقان عباسی جو سینئر نائب صدر ہیں، جو سابق وزیر اعظم ہیں، وہ ان میں سے ایک وہ شامل ہیں جن کا کہ بہرحال سٹیچر بہت بڑا ہے۔ کامران صاحب، آپ نے درست کہا، شاہد خاقان عباسی صاحب کی سٹرگل، اس کے بعد ان کا جیل جانا ہے، میں ذاتی طور پہ اس کا مترف ہوں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی تاریخ دیکھتا ہوں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب جنرل مشرف کی آمریت تھی اس وقت بھی پارٹی کے سارے لیڈر ہی دفاعی محاذ پہ چلے گئے تھے۔ میں نام لے سکتا ہوں، اس وقت بھی کلثوم نواز صاحبہ نے باہر آ کر انہیں چیلنج کیا تھا، اور جب نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تو میں وہ ساری صورتحال سے واقف ہوں۔ دیکھیں، آپ شاہد خاقان عباسی کا نام لیں گے، احسن اقبال کا، یہ لوگ جیلوں میں ضرور گئے، لیکن جس طرح مریم نواز صاحبہ باہر نکلی اور انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، میرا خیال یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، اور اسی وجہ سے پارٹی کے اندر ان کی پذیرائی موجود تھی۔ اور کامران صاحب، اگر آج کی صورتحال کا ہم جائزہ لیں تو آج جس کیفیت سے پاکستان مسلم لیگ نون 2-4 ہے، وہ کوئی اچھی نہیں ہے ان کے لیے۔ حکومت آنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہوئی ہے پنجاب میں، اور ملک کے اندر ان کا جو سیاسی بیانیہ تھا وہ بھی ڈیمیج ہوا ہے۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت تھی جو ایک پاپولر لیڈرشپ ہو، ایک پاپولر فیس ہو۔ تو میرا خیال ہے جہاں تک مشاورت کی بات ہے، میں نے وہ ساری مشاورت پہ میری نظر تھی، تو آپ سلمان غنی صاحب اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ان فیصلوں پہ، چاہے وہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا ہو، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا ہو، مریم بی بی کو چیف آرگنائزر بنانے کا ہو، یہ تمام جو اس قسم کے تمام فیصلے، اور بھی ہمیں آوازیں آ رہی ہیں کیپٹن صفدر مسلم لیگ یوتھ کے صدر ہو جائیں، اس پہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ پہ کسی قسم کی چہمگوئیاں، بے چینی یا اس قسم کا کوئی خیالات جنم نہیں لیتے کہ یہ ایک ہی خاندان کو کیوں تمام عہدے ملتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ کہ خان صاحب، میں خود ذاتی طور پہ موروثیت کا ایک خلاف ہوں، آپ نے بھی اس کی ایک تاریخ بتائی ہے، لیکن جنوبی ایشیا کی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر موروثیت جو ہے وہ غالب آ گئی ہے۔ اور جہاں تک مریم نواز کی بات ہے، دیکھیں مریم نواز صاحبہ کو میں نے سٹرگل کرتے دیکھا۔ اگر آپ شاہد خاقان عباسی کے کریڈٹ کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو آج ایک تاریخی واقعہ بتاتا ہوں کہ جب حمزہ شہباز کو پنجاب کا چیف منسٹر نامزد کیا تھا تو شاہد خاقان عباسی لندن میں موجود تھے، انہوں نے اس وقت بیٹھ کے نواز شریف صاحب سے کہا تھا کہ یہ ہمارا فیصلہ درست نہیں ہے اور یہ فیصلہ ہمیں آنے والے وقت کے اندر بھگتنا پڑے گا۔ دیکھیں، ہر پارٹی کے جو لیڈر ہے اس کی ایک اپنی حیثیت اور اہمیت ہے۔ شاہد خاقان ایک اپرائٹ آدمی ہیں، اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت کے اندر میں شاہد خاقان کا ایک بڑا رول دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس موقع پہ کس کو اکاموڈیٹ کرنا ہے۔ جس وقت شاہد خاقان عباسی کو پرائم منسٹر بنایا گیا تھا، خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ نامزدگی شہباز شریف صاحب کی ہوئی تھی، اور میں نے لائیو پروگرام میں اسی وقت کہا تھا کہ باوجود کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو نامزد کیا ہے لیکن مجھے وہ بنتے نظر نہیں آتے، اور میں نے اس وقت بھی نشاندہی کی تھی کہ شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر ہوں گے، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی یہ وزارت عظمیٰ، دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے مشکل صورتحال کے اندر یہ منصب لیا ہے، اور وہ اس طرح پاپولر نہیں ہوئے جس طرح وہ پنجاب کے محاذ پہ ڈیلیور کرتے نظر آ رہے تھے۔ اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو وفاداری ہوتی ہے، بشرطِ استواری ہوتی ہے، مجھے آنے والے وقت کے اندر شاہد خاقان عباسی کا بڑا رول سمجھ آ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔
بین الاقوامی مالی اداروں کی معاونت اور دوست ممالک کی فراخ دلی سے پاکستان جنیوا میں 9 ارب ڈالر کے مدد کے وعدے لینے میں تو کامیاب ہوا ہے۔ سعودی عرب سے اضافی ڈپازٹس اور سرمایہ کاری کے اشارے بھی ملے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہنوز دلی دور است، کیونکہ یہ رقم کم از کم 3 سال پر محیط قسطوں میں ملے گی اور سیلاب زدہ علاقوں میں پروجیکٹ بیسڈ استعمال ہوگی، یعنی ملکی بیمار معیشت کے فوری علاج کا یہ نسخہ نہیں۔ گویا صرف IMF پروگرام کی بحالی ہی معاشی مسائل کا حل ہے، مگر IMF اپنی شرائط سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ IMF نے ریونیو میں اضافے، اخراجات میں کمی، مصنوعی ایکسچینج ریٹ اور توانائی شعبے میں سبسڈی کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن پاکستان پچھلے 4 ماہ سے IMF کی تسلی کرانے میں ناکام ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے پروگرام بحالی میں ڈیڈ لاک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک مقمصے میں پھنس چکے ہیں۔ شہباز حکومت IMF پروگرام نہ اگل سکتی ہے نہ نگل۔ اگر IMF کی شرائط منون پوری کرتے ہیں تو مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا۔ جی ہاں، اگر ڈالر کو اصل قیمت پر لایا گیا اور پیٹرول ڈیزل اور بجلی گیس کی قیمتوں پر بڑھائی گئی تو مہنگائی کی آفت آئے گی اور عوامی رد عمل کی مصیبت اس کمزور اور غیر مقبول حکومت کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ اس صورتحال میں وزیر اعظم شہباز شریف حقیقت بھی بیان کرتے ہیں اور کبھی مبالغے سے بھی کام لیتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نے کہہ تو دیا کہ IMF کی MD نے ان سے کہا تھا کہ 2-3 دن میں ٹیم آ جائے گی، لیکن IMF نے خود کہہ دیا کہ نہ ایسا کہا گیا تھا کہ 2-3 دن میں ٹیم آ جائے گی اور نہ ہی 2-3 دن میں ٹیم آئی، اور اس حوالے سے کچھ اور وضاحتیں بھی IMF نے دی جو کہ یقیناً ہمارے لیے کوئی خوشگوار ماحول نہیں تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سابق وزیر خزانہ اور ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا کے مطابق پاکستان تقریباً 50 سال بعد تباہ کن مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس مالی سال کی ابتدا سے اب تک مہنگائی دگنی ہو چکی ہے۔ اس عرصے میں کھانے پینے کی اشیاء 4 گنا بڑھی ہیں۔ فوڈ آئٹمز میں مہنگائی میں 37% اضافہ ہوا ہے، اور اگر IMF کی شرائط پوری کرتا ہے پاکستان تو مہنگائی کی شرح 50% تک بڑھ جانے کا خدشہ ہے۔ فائنینشیل ٹائمز میں آج شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو دیگر قرض دہندگان بھی اس وقت مالی سپورٹ اور قرض موخر کرنے میں معاونت کریں گے، جبکہ پاکستان IMF کے ساتھ تعلقات میں بہتری اگر لے کر آتا ہے تو یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ معیشت پر سکہ بند نامی گرامی ماہرین کا کہنا ہے کہ IMF پروگرام کی بحالی کے بغیر پاکستان کا گزارا نہیں۔ ریزروز ختم ہو گئے ہیں، اب آپ کو اپنا گھر سدھارنا ہوگا۔ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو ملک کو اسٹیبلائز کریں۔ آپ کی کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ڈالر کا ایک نامینل نمبر رکھیں۔ اگر آپ IMF سے بات کر لیتے ہیں اور یہ ریونیفائی کر دیتے ہیں ریٹ، ڈالر تھوڑا سا اوپر چلے جائے گا آفیشیلی، لیکن ساتھ ساتھ اسپیکولیٹو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جائے گی۔ خدا نخواستہ اگر ہم ڈیفالٹ پہ گئے تو دنیا ہمارا بہت برا اثر کرے گی۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم کو IMF جو ہے وہ ہمارا ایک رائے نجات ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ جو ورلڈ بینک کی فنڈنگ ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی فنڈنگ ہے، یہ آپ کو نہیں مل سکے گی جب تک کہ ہم IMF کا پروگرام ریسٹور نہ ہو جائے۔ ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے بٹ ٹو کنٹینیو ود دس IMF پروگرام، اس کو ریسٹور کریں۔ آپ اس کو دوبارہ کم سے کم جون 2023 تک یہ جو آن گوئنگ پروگرام ہے اس کو تو ہم نے چلانا ہی چلانا ہے۔ یہ جو ڈاٹ صاحب کا ایکسچینج ریٹ کا سلسلہ ہے یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دے گا۔ ہمارے پاس آج چوائس صرف یہی ہے کہ ہم IMF کے ساتھ ان کی کنڈیشنلٹیز کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور اس ملک کو اس بحران سے نکال سکیں، اور مجھے کوئی دوسرا رستہ اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور صرف یہ IMF کا مخصوص پاکستان کے لیے معاملہ نہیں ہے، یا پاکستان کا یہ IMF سے مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کے جتنے دوست ممالک ہیں، دوسرے بین الاقوامی ادارے ہیں، وہ سب IMF کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو بھی 2 روز قبل ایک تقریب میں کہنا پڑا کہ پاکستان کے دوست ممالک کسی قسم کی مدد سے پہلے IMF کو ہم سے کہتے ہیں کہ ان کو مناؤ۔ بلا شبہ پاکستان ایک معاشی جنجال میں پھنسا ہوا ہے۔ ہر کاروبار کسی نہ کسی طرح سے ڈالر سے جڑا ہوا ہے، اور بدقسمتی سے کہ ادویات کے خام مال اور کاپی کتابوں کے کاغذ کے امپورٹس کے لیے بھی ڈالر نہیں ہے۔ گاڑیاں بنانے والی ٹویوٹا اور سوزوکی جیسی بڑی کمپنیز نے پیداواری یونٹس بند کر دیے ہیں۔ ملٹ ٹریکٹرز کی پروڈکشن بند ہے۔ ملک کی بڑی ٹیکسٹائل کمپنی نشاط چونیا شٹ ڈاؤن پر چلی گئی ہے۔ یہ بہت ہی گھمبیر معاشی صورتحال ہے۔ کل جنیوا میں پاکستان کی مدد کو بین الاقوامی ادارے، دوست ممالک آئے ضرور، مگر یہ وہ دوا نہیں ہے، یہ وہ نسخہ نہیں ہے جو پاکستان کی اس معاشی بحران کا، یہ جو اس وقت پاکستان کی معیشت ICU میں داخل ہے، اس کا علاج ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے آج ہم اس کو جاری رکھیں گے، اور آج ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی سلمان، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ مارکیٹ اکانومی، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب جاوید حسن، چیئرمین اکنامک ایڈوائزری گروپ۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا ہمیں جوائن کیا۔ جاوید حسن صاحب، پہلے
آپ فرمائیے گا کہ کل جو پاکستان کو سپورٹ حاصل ہوئی, جو پلیجز ملے جنیوا میں آئی ایف سی سے, دوست ممالک سے, یہ کس جگہ پاکستان کے مددگار ہوں گے؟ اور اگر ہمیں ہمارا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو پاکستان کا جو اس وقت کرٹیکل ایشوز ہیں معیشت سے ریلیٹڈ, وہ بہرحال یہ اس کا حل نہیں ہے, تو کیا یہ تاثر درست ہے؟ اور اگر یہ تاثر درست ہے تو کیوں یہ بات درست ہے؟ کامران بھائی, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو کل جو پلیجز آئے ہیں وہ بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ جو ہے اس کے لیے نہیں استعمال ہو سکتے ہیں. وہ 3 سال کے وقت میں آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کتنا وہ مٹیریلائز کرتا ہے. کافی سارے تو اس میں پہلے سے کمیٹڈ تھے, ورلڈ بینک اور اے ڈی بی یہ سب کے, وہ اب پھر سے کاؤنٹ ہو گئے. اور وہ بھی دیکھیں کچھ ڈبل کاؤنٹنگ بھی ہے, جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا جو 3.6 پلس 0.6 جو ہے 3.6 جو ہے وہ رول اوور ہوتا ہے تو ایکچولی 1.2 ہے. تو ذرا سے دیکھنا ہوگا. مگر یہ ساری چیزیں ہیں یہ آپ کی بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے ابھی نہیں استعمال ہوں گی, اور یہ بیسکلی ابھی کوئی انجیکشن نہیں آ رہا ہے. اور ہم لوگ کو ایک کیش انجیکشن ابھی چاہیے تھا, اور ابھی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ریزروز پوزیشن ہے جو 4.5 بلین تک پہنچ گئی اور روز کم ہوتی جا رہی ہے, اب یہ حال ہو گیا کہ بس 3 ہفتے کے امپورٹس رہ گئے. اگر اس کے لیے ہم لوگ کو کیش انجیکشن کی ضرورت تھی, اور اس کے لیے کیش انجیکشن کے لیے جیسے سارے دوسرے آپ کے پریزنٹرز نے پیش کرا ہے کہ جب تک آئی ایم ایف آن بورڈ نہیں ہوتا ہے کوئی کیش انجیکشن ہمارے دوست ممالک بھی تیار نہیں ہے کیش انجیکشن کرنے کے لیے. تو علی سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بیلنس آف پیمنٹ کی بات کی جاوید صاحب نے, اور ہماری جو بین الاقوامی ادائیگیاں کرنی ہیں, جو ہم کو انتہائی کلیدی بین الاقوامی خریداریاں کرنی ہے جو کہ ہم نے بری طرح سے سلب کی ہوئی ہے, یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو ہمارے ریزروز جو ایکچوئل ریزروز ہیں 4.5 ارب ڈالر کے, یہ کتنے ناکافی ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے, اس فہرست کو ایڈریس کرنے کے لیے جس کا بھی میں نے ذکر کیا؟ جی کامران خان صاحب, بہت شکریہ اس پروگرام میں دعوت دینے کے لیے. جو سب سے پہلے آپ نے بات کی جو ہمیں بیرونی ادائیگیوں کا سامنا ہے, تقریباً 26 بلین ڈالر ہم نے 1 سال کے عرصے میں پے کرنا ہے, اور اس سلسلے میں تو میرا خیال ہے حکومت کی طرف سے مختلف یقین دہانی کرائی گئی ہیں, انٹرنیشنل کمٹمنٹ بھی موجود ہیں, اور حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اندر یہ فرینڈلی کنٹریز کے اوپر ریلائنس کافی زیادہ نظر آتا ہے, جو ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ جس طرح آپ نے خود کہا کہ وہ منسلک ہے. لیکن جو دوسری آپ نے بات کی وہ بڑی اہم ہے کہ پاکستان کو جو اس وقت موجودہ صورتحال کا سامنا ہے اس میں بیلنس آف پیمنٹ کے اندر ڈالر فلو کا ظاہر ہے اس وقت شارٹ ٹرم چیلنج ہے. اس کا براہ راست تعلق ہمارے 2 میجرز کے ساتھ ہے جو اس حکومت نے لیے. سب سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب نے امپورٹ کے اوپر ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز شروع کیے, پیمنٹس رکوائی گئی, ایل سیز کی پیمنٹ ڈیلے کروائی گئیں, اور اس کے بعد جب ڈار صاحب بھی آئے انہوں نے بھی سلسلے کو جاری رکھا, اور اس کے بعد ڈالر کے اندر ایک آرٹیفیشل طریقے سے انفلوئنس کیا گیا. اس کے نتیجے میں اس کے 2 نتائج برآمد ہوئے. ایک تو یہ کہ ڈالر کے ملٹیپل ریٹس بن گئے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو ہمیں ڈالر کا انفلو آ رہا تھا بینکنگ چینلز کے ذریعے, ریمیٹنس کے ذریعے, اس میں کمی واقع ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ایکسپورٹرز کی جو پیمنٹ ریئلائز ہونی تھی ایک خاص عرصے میں 45 دنوں میں یا 60 دنوں میں, وہ ایکسپورٹرز نے اپنی پیمنٹ کی ریئلائزیشن وہ اس کو سلو ڈاؤن کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ظاہر امپورٹ پیمنٹس ہیں اس میں تو جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے, جو ہماری پیٹرولیم کی نیڈز ہے, اس میں تو کوئی کمی نہیں آئی ہے. اس کی وجہ سے ہمارا جو بزنس اور انڈسٹری کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے, اور کافی انڈسٹریز بھی اس سے ڈائریکٹلی متاثر ہوئی ہیں. سو بیلنس آف پیمنٹ کا جو شارٹیسٹ اور آسان ترین جو میجر ہے وہ ڈالر کی قیمت کو اس وقت مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق بحال کرنا ہے. اس کے تھوڑی عرصے بعد ہم دیکھیں گے کہ انفلو جو ہمارے فارمل چینل سے آ رہے تھے اس میں اضافہ ہوگا, کیونکہ یہ جو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ فوریکس ریزرو 4.5 بلین ڈالر ہیں اور وہ 3 ہفتے کے برابر رہ گئے, وہ ایک ایز این اکنامک انڈیکیٹر تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ڈالر کے صرف سٹاک نہیں ہے. ہر مہینے پاکستان میں 5 سے 6 بلین ڈالرز ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کی مد میں آ رہے ہوتے ہیں آن ایوریج. اس میں تھوڑی کمی ہوئی ہے لیکن ہمیں اس میں اضافہ کرنا ہے.
تو صرف اس کو اسٹاک کو نہیں دیکھنا چاہیے آپ کی سمجھ میں آگے بلکہ ایک سال کے اندر ہمیں اس فلو کو دیکھنا چاہیے. میں آگے بڑھاتا ہوں. اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, کوئی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اس پہ اختلاف رائے ہو کہ پاکستان میں ایک ایکسچینج ریٹ ہونا چاہیے. اور خیر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی بھی اب ایک یہ بڑی کلیدی اب یہ شرط ہے کہ آپ ایکسچینج ریٹ کی اس ڈسپیرٹی کو ختم کریں, جس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 10-12%, 15% تک ڈی ویلیو ہوگا مزید روپیہ. اور اگر یہ ہوگا تو جاوید حسن صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا اس کے بعد ملک میں مزید انفلیشن نہیں ہوگی, مزید مہنگائی نہیں ہوگی, اور پھر مزید ظاہر ہے کہ شرح سود نہیں بڑھے گی اور مزید مصائب نہیں کھڑے ہوں گے. اس کو کیسے سہا جائے گا, اس کا کیا نقصان ہوگا, ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں ایک چیز کو ہم لوگ کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ نے اگر یہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم لوگ نے ڈالر کی فری فلوٹ نہیں کرنے دیا, نہ روپیہ کا فری فلوٹ نہیں کرنے دیا, تو وہ تو ایک لحاظ سے اینی وے ہو رہا ہے. اس لیے کہ آپ نے جو کنسٹرین کرا, آپ نے جو بیسک انٹرمیڈیری گڈز ہیں اس کو نہیں ایل سیز کھولنے دی, آپ نے ایک راشننگ کری ایل سیز پر, اس کے وجہ سے کافی ساری چیزوں پر بند ہو گئی ہیں ان پٹس میں. تو اس کی وجہ سے ہم سن رہے ہیں آج کوئی 56% چکن کی مرغی کی پرائس بڑھ گئی ہے, سملرلی آٹے کی پرائس بڑھ گئی ہے, کوئی 80 روپیز سے آئل گھی کی پرائس بڑھ گئی ہے, آئل کی پرائس بڑھ گئی ہے. تو انفلیشن تو سپلائی کنسٹرینٹ کی وجہ سے اینی وے ہو رہا ہے. تو اگر بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ نے انفلیشن روکنے کے لیے اگر ہم لوگ نے پیرٹی نہیں الاؤ کرا, مارکیٹ ریٹ اور آفیشیل ریٹ کو اتنا ڈفرینس کرا, تو وہ تو اس کا ایفیکٹ اینی وے آ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں, اور اس کے وجہ سے اور آپ کی ریمیٹنسز بھی کم ہو گئی ہیں. آپ کی جیسے علی سلمان صاحب نے کہا کہ جیسے ایکسپورٹ پروسیڈ ریئلائزیشن بھی کم ہو گئی ہے. تو یہ ہم لوگ چاروں طرف سے اب مار کھا رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم لوگ ایک لحاظ سے ضرور انفلیشن ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انیشیلی جب آپ مارکیٹ ریٹ سے پیرٹی لائیے گا تو ایک اوور شوٹنگ ایفیکٹ بھی ہوتی ہے, تو شاید ذرا زیادہ روپیہ گھٹ جائے بنسبت کو اس کی جو ریئل ویلیو ہونی چاہیے. مگر یہ اب ان اوائڈیبل ہو گیا ہے, یہ اب ضروری ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ سے جو آپ چیز کوشش کر رہے کہ نہیں ہو وہ اینی وے ہو جائے گی. اچھا تو علی سلمان صاحب, کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. علی سلمان صاحب ذرا میرے لیے پکچر پینٹ کریں نا, کیا مثال کے طور پہ یہ اب ایک ریٹ ہمیں کرنا ہے, وہ اول آخر کرنا ہے. ظاہر ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام چاہیے تو ہمیں کرنا ہوگا, اور پھر اس میں ہم ایک آئی تھنک بڑی سگنیفیکنٹ سلائڈ دیکھیں گے روپے کی ویلیو کے اندر. وہ سین کیا ہوگا, یعنی کہ اگر یہ 12-15% ڈی ویلیویشن ہوتی ہے, 10 سے 12% یا واٹ ایور, تو وہ کیا اس کا کیا سینیریو ہوگا اور وہ کس طرح سے ہیلپ فل ہوگا؟ کیونکہ تمام ماہرین معیشت تو کہتے ہیں ہمیں کرنا ہے, اور یہ ہیلپ فل ہوگا. ہیلپ فل کیسے ہوگا سر؟ آئی ایم ایف کا پروگرام تو شروع ہو جائے گا, مگر عوام کے لیے, معیشت کے لیے, کاروبار کے لیے, گروتھ کے لیے, یا پاکستان کے سروائیول کے لیے, ریونیو جنریشن کے لیے, جو کہ سب سے کلیدی معاملہ ہے. جی دیکھیں کامران صاحب, میں تھوڑی سی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ نے پرائسز کی بات کی, بہت عوامی نوعیت کا یہ اہم مسئلہ ہے. اس میں جو اس وقت ہم نے ایک تو انٹرنیشنل ظاہر ایکسچینج ہم نے اس کو روکا ہوا ہے, لیکن جو ہم نے ڈومیسٹک کنسٹرینٹس لگائی ہوئی ہیں اپنے ڈومیسٹک ٹریڈ کے اندر, جو ہم نے چیزوں کو روکا ہوا ہے, جیسے آٹے کی پروڈکشن اور آٹے کی ٹریڈ کے اوپر, جو ہم نے دیکھا گندم کی جو بین جو صوبائی وہ جو ہوتی ہے حرکت, اس کے اوپر ہم نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. بہت سے ایسے چیزوں کے اندر ہمیں بلیک مارکیٹس ایمرج ہو جاتی ہیں جب ہم پرائس کنٹرول لگاتے ہیں. اس کا کوئی تعلق ایکسچینج ریٹ کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے, وہ ہماری ڈومیسٹک پالیسیز کا مسئلہ ہے. تو ہمیں ان چیزوں کی جو ڈومیسٹک سپلائی میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی جو بین الاقوامی تجارت ہے اور جو ڈومیسٹک تجارت ہے اس کو آزاد رکھیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو ہم یہ ڈالر کو جب ہم ایک مارکیٹ ویلیو کے مطابق لے کے آتے ہیں, تو اس سے ظاہر ہے کہ ہمارا جو ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ اس وقت ہماری جیسے آپ نے میڈیسنس کی بات کی ہے, آپ نے پولٹری کی انپٹس کی بات کی ہے, اسٹیل کے انپٹس کی بات کی ہے, ایون جو ہمارا آئی ٹی ٹیلی کام ایکوپمنٹ بہت سا ہمارا پھنسا ہوا ہے اس وقت. جب یہ چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں تو اس سے ظاہر ہے قیمتوں کا اضافہ نہیں ہوگا بلکہ قیمتوں میں کمی ہوگی. اگر ہم پولٹری کی ایک مثال لے لیں جو ایک روزمرہ کی استعمال کی چیز ہے, وہ چونکہ اس وقت ہماری سپلائی چین ہم نے اس وقت روک دی ہے اپنی امپورٹس کے اوپر اور ایل سی کی وجہ سے, تو قیمت آرٹیفیشلی اوپر چلی گئی ہے.
یہ قیمت میں تھوڑا سا یعنی اضافہ ہوگا، لیکن اس کے بعد یہ قیمتیں نیچے آئیں گی. اسی طرح یہ گندم اور چینی کا مسئلہ ہے، یہ قیمتوں کو ہمیں اگر نیچے لے کے آنا ہے تو ہمیں ایک پرائس کنٹرول کا جو اپنی تھنکنگ ہے اس سے باہر نکلنا پڑے گا. جاوید حسن صاحب یہ فرمائیے گا کہ پھر نسخہ کیا ہے، یعنی کہ پرسکرپشن ٹو ریکوری کیا ہے، بحالی معیشت بحالی کی دوا کیا ہے، اس کا نسخہ کیا ہے، کہ وہ راستہ یا وہ دوا یا وہ علاج جو کہ ہماری اس شدید بحران میں جکڑی ہوئی معیشت کی بحالی کے لیے ایک راستہ ہے یا ایک اس کی ایک بنیاد بن سکتی ہے یا وہ نسخہ بن سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی اس موڑ پر جس پہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، اس کو جیسے کہتے ہیں انگلش میں بٹر پل لینا پڑے گا. جو بھی ہم لوگ نسخہ ہے وہ کوئی اچھا آسان نسخہ نہیں ہے. اٹ ول بی بیٹر. اس میں آپ کو کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. یہ ویدر آپ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کر کے آپ نے روپی کا پرائس روکا ہوا ہے، اس سے آپ کی وجہ سے کنسٹرینٹس ہو رہے ہیں، انفلیشن اینی وے بڑھ رہی، تو بہتر ہے آپ روپی کو کھول دیں اور انفلیشن جو ہے وہ بڑھے گی ضرور. آپ یہ کریں کہ جتنے مارکیٹ اورینٹڈ پرائسنگ ہے وہ کریں. جو ڈسٹورشن جو پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے جو کنسٹرینٹس پیدا ہو رہے ہیں وہ ختم کریے گا. آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ کافی ساری چیزوں میں ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا، آپ کو پبلک کو تیار کرنا ہوگا. مگر یہ ہے کہ یہ ڈیفیکلٹی اینی وے آ رہی ہے، جیسے میں نے کہا ہے، تو آپ کو یہ بیسکلی انٹرنیشنل پرائسز پر لانا پڑے گا. آپ کو جو جیسے علی سلمان صاحب نے کہا کہ آپ کے جو انٹرنل پرائس کنٹرولز ہیں ان کو ریموو کرنا ہوگا. اور مور اوور جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ جو کچھ ریونیو میجرز لیں، آپ کو 600-700 بلین سے آپ کو ریونیوز بڑھانا ہے، اس لیے کہ آپ کی فسکل ڈیفیسٹ بہت بڑھ گئی ہے اور آپ کی فسکل ڈیفیسٹ ٹارگیٹس کو آپ کو ایسے مینٹین کرنا ہوگا. نہیں تو آپ کہاں سے گورنمنٹ وہ خرچہ پورا کرے گی؟ وہ تو بینک سے قرضہ لیتی اور بینک سے پرنٹ تو نہیں کر سکتی، تو بینک سے اگر قرضہ لیں گی تو انٹرسٹ ریٹس بڑھے گا. تو یہ اب آپ کو ٹیکسیشن لگانا پڑے گا، اور ٹیکسیشن ایسا نہیں لگائیں کہ جو جن پر لگاتے رہیں اور انہیں پر اور لگائیں. آپ کو ایک براڈن کرنا پڑے گا، کچھ اور ریونیو سورسز ڈھونڈنے پڑیں گے. تو آئی تھنک یہ جو اب موقع آ گیا ہے کہ ہم لوگ کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے اپنی اکنامی کو، ریفارمز کی، اور اس میں ٹائم نہیں ہے. اور یہ فوراً کرنے والی یہ بتائیے ابھی گا تو کہ یہ تو ہو گیا اس وقت کا مسئلہ، جو کہ اس کو آج کی جو صورتحال ہے اس کا ابھی ہمارے پاس حل نہیں ہے. ہمارے پاس بینڈ ایڈ بھی نہیں ہے کہ اس وقت ہم لگا پائیں اس وقت، اور پھر ہم فائر فائٹنگ کی بات کر رہے ہیں جیسے ہمیشہ کرتے ہیں. لیکن مسئلہ تو ہمارا سب سے بڑا اس وقت ہمارے بین الاقوامی قرضوں کا بوجھ ہے. اور یہ 100 ارب کے جو قرضے ہیں جو ہمارے سر پہ کھڑے ہیں، اس سال کے 26 ارب، اس کے بعد پھر اگلے سال کے اس سے زیادہ. اور یہ جو تمام آپ جیسے ماہرین جو کہتے ہیں کہ اگر اس کا ہم نے کوئی دور رس اور واضح حل فوری طور پہ نہیں ڈھونڈا تو ہم ایبرپٹ ہمارا ڈیفالٹ ہو جائے گا. وہ چاہے کوئی اس سلسلے میں کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ ہو جائے گا اگر ہم نے اس کا حل نہیں ڈھونڈا. تو کیا یہ خیال درست ہے؟ آپ سے گزارش کروں جی علی سلمان صاحب پلیز. جی کامران صاحب، میں نے ابھی ریسنٹلی ایک آرٹیکل میں یہ اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر ہم اس کو ڈیٹ سٹرکچرنگ کو ریکنسیڈر نہیں کرتے ہیں تو ہم خدا نخواستہ ایک ڈس آرڈرلی ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے ہیں. اور ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ یہ عوام کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم کے اندر جو ہم جن انکم انہانسنگ میجرز کے اوپر بات کریں، ہم یہ بات کریں کہ ہم ایکسپورٹس کیسے اپنے بڑھا سکتے ہیں، ہم ریمیٹنس کے فلو کو زیادہ آفیشیل چینل کے ذریعے کیسے لا سکتے ہیں. جن آپ نے چیلنجز کا ذکر کیا ہے، جو ایکسٹرنل ڈیٹ سروسنگ ہے، وہ ظاہر اگلے کچھ سالوں میں اس میں اضافہ ہوگا انفارچونیٹلی، لیکن ساتھ ساتھ ہماری انکم میں اضافہ ہو سکتا ہے. ہم آئی ٹی کے ایکسپورٹ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری انڈسٹریز کے اندر ایک پوٹینشیل موجود ہے برآمدات کو بڑھانے کا، اس کے اوپر ہنگامی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اس میں یہ امپاسبل بات نہیں ہے کہ پاکستان جو اس وقت 35 سے 40 بلین ڈالر کے اوپر کھڑا ہے ایکسپورٹس میں، وہ اگلے سالوں میں، اگلے 3 سے 4 سالوں میں یہ ڈبل ہو سکتا ہے. جب ہم اس کو ڈبل کریں گے تو ہمارا جو ریشو ہے اس وقت، جو ڈیٹ سروسنگ اور ایکسپورٹ کا ریشو تقریباً 65% ہو چکا ہے، جو آج سے 10 سال پہلے صرف 20% تھا.
تو اس ریشو کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے. وہ ظاہر ہے کہ جو کمٹمنٹس موجود ہیں ان سے ہم انکار نہیں کر سکتے. جو ہمارے پاس اختیار ہے, جو ہمارے پاس آپشن ہے, وہ ہم ایکسپورٹ کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں, اور وہی ہمارے سامنے ایک رستہ ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں بہت زیادہ جو اس وقت مسئلہ آ رہا ہے وہ کہ ہم ایگزسٹنگ انڈسٹریز کو, ایک جو انکمبنٹ انڈسٹریز ہیں, ہم صرف انہی کو مزید انسینٹیو دیتے ہیں, جو کہ انفارچونیٹ چیز ہے. حکومت کو اس سے باہر آنا پڑے گا. جو اس وقت ڈومیننٹ لابیز ہیں اس سے باہر نکل کے اکراس دا بورڈ ہمیں ایک نئی انڈسٹریل پالیسی اور نئی ایکسپورٹ پالیسی پر جانے کی ضرورت ہے. جاوید حسن صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ہم نے اس وقت امپورٹس روکی ہوئی ہیں, اور یہ ظاہر ہے کہ ہم مجبور ہیں کیونکہ ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر نہیں ہیں, ہمارے پاس اتنے ڈالرز نہیں ہیں کہ ہم اپنی جو ہماری ضروری امپورٹس بھی ہیں ان کو ہم اس کی پیمنٹ کر سکیں, ہم ان کی ادائیگیاں کر سکیں. یہ بتائیں کہ اگر ہم, جیسے کہ آپ نے کہا کہ فری مارکیٹ ہو, آپ کھول دیں, آپ کنسٹرینٹس نہ لگائیں, آپ ان چیزوں کو کھولیں اور آپ ایکسچینج ریٹ کو بھی کھولیں اور ان چیزوں کو کھولیں, تو یہ بتائیں کہ اس کے نتیجے میں جو پریشر آئے گا وہ کیسے سہ پائے گا ہمارا خزانہ, ہمارے ریزروز اور ہماری جو اویلیبلٹی ہے. یہ تو ایک کیوٹک سچویشن نہیں ہو جائے گی اگر ہم نے ایک تھوڑے عرصے کے لیے بھی اس کو کھولا تو؟ ابھی تو obviously ذرا سا ایک ڈسرپشن آئے گا اس لیے کہ آپ نے بند کرا. اگر نہیں بند کرتے تو یہ خود ایڈجسٹمنٹ ہوتی. ایک طریقہ ہے ایڈجسٹمنٹ کا تھرو دی پرائسنگ آف دی کرنسی. اگر روپیہ 275 پر ابھی مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہا ہے, کوئی کہہ رہے ہیں 270 پر, اس کو ہونے دیتے تو آپ کی امپورٹس اینی وے کنٹرول ہوتی. ایک دوسرا میکینزم ہے, رادر دن آپ راشننگ کریں نہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کریں, آپ اگر پرائسنگ سے روپیہ کی اگر ویلیو کم ہو جاتی تو آپ کم امپورٹس کرتے ہیں, اس لیے کہ انفلیشنری ایفیکٹ ہوتا ہے, لوگ ذرا کم خرچ کرتے, تو وہ بہتر طریقہ تھا رادر دین آپ یہ آرٹیفیشل کنٹرول کریں. آپ کو ایک اور چیز ہے, روپیہ کو اگر سپورٹ کرنا ہے تو آپ انٹرسٹ ریٹس بڑھائیں. آپ نے ایک آرٹیفیشلی نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹس کو -8% ہے نہ -8% آپ کے ریئل انٹرسٹ ریٹس ہیں. یہ تو ان ریئلسٹک ہے, ون آف دا لوئسٹ ہائیسٹ نیگیٹو ریٹس ہیں پورے دنیا میں. تو وی نیڈ ٹو ہیو ریئلسٹک ریئل ریٹس, کوئی 0% ہو نہ +1% ہو. تو اگر انفلیشن چل رہا ہے 24% تو ایٹ لیسٹ 20-22% تک آپ کی انٹرسٹ ریٹس ہونی چاہیے. مگر جاوید حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ تو ہم 17% کو بھی ہم افورڈ نہیں کر پا رہی ہماری انڈسٹری, اور پھر آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ 20%, 21%, اور اگر انفلیشن بڑھتی ہے تو 25%, 30%, کاروبار تو بند ہو جائے گا نا. ابھی بھی دیکھیں آپ کیا حال ہے امپورٹس کنسٹرینٹس کی وجہ سے اور اس ریٹ کی وجہ سے. تو یہ اس کے جو اثرات ہوں گے, جو بے روزگاری ہوگی, پھر ریونیو شارٹ فال ہوگا, وہ بھی تو قیامت کا سما ہوگا نا جاوید صاحب. دیکھیں ابھی جیسے میں نے کہا ابھی کوئی ایزی سولوشنز نہیں ہے. آپ آلریڈی دیکھ رہے ہیں کاروبار تو اینی وے بند ہو رہے ہیں. آپ نے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کرا تو شاید زیادہ کاروبار بند ہو رہے. اگر آپ مارکیٹس کو آپریٹ کرنے دیتے تو ایک ایکولیبرم پیدا ہوتا ہے, پھر ڈالرز آتے ہیں, پھر آپ کی اگر انٹرسٹ ریٹس ہوتے ہیں تو منی فلو ہوتا ہے, لوگ باہر سے پیسے لاتے, روپیہ اگر ڈپریشیٹ کرتا آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی. تو ایک وہ طریقہ ہے آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنے کا. آپ نے تو ساری چیز جیم کر دی, تو اس جیم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. آئی نو یہ اس کے ایفیکٹس اچھے نہیں ہوں گے, یہ شارٹ ٹرم ایفیکٹس برے ہوں گے اس کے. صحیح فرمایا آپ نے. علی سلمان صاحب یہ بتائیے کہ اب فوری حل, پہلا حل, ایمرجنسی میجر جو ہے, کیا یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پہ IMF کے ساتھ ایشوز سیٹل کرنے چاہیے, ان کی جو ایکشنز ہیں وہ ہمیں لینے چاہیے اور گیٹ گوئنگ, یہ حل ہے؟ اب چاہے اس کے اثرات اس حکومت پہ, اس کی مقبولیت پہ, آنے والے الیکشن پہ کچھ بھی ہوں, یہ پاکستان کی اس وقت کلیدی بنیادی اور اس کو ICU سے نکالنے کی, اس کی معیشت کو, بلکہ اس کے وجود کو, یہ سب سے کلیدی ضرورت ہے کیا, یا اس کے علاوہ بھی کچھ کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ کامران صاحب پہلا سٹیپ یہی ہوگا کہ ہمیں IMF کے پروگرام کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو ری افرم کرنا پڑے گا, جس کی ہائیسٹ لیول کے اوپر پولیٹیکل ہمیں ول تو نظر آتی ہے, لیکن ہمیں اس کو دکھانا پڑے گا کہ منسٹری آف فائنانس بھی اس کو اپنے سٹیپس کے ذریعے فالو کر رہی ہے. پہلا سٹیپ یہ ہے. بڑی نوازی جناب علی سلمان ہمارے ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ مارکیٹ اکانومی, ہمارے ساتھ جاوید حسن صاحب چیئرمین اکنامک ایڈوائزری گروپ.